एपिसोड 4। ग्लोरिया के जाने के बाद मैंने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे दिलावर की तरफ से खतरा तो था, मगर मैं खौफजदा हरगिज नहीं था। वो बेखबरी में मुझ पर वार कर जाता तो बात दूसरी थी। अब तो मैं पूरी तरह मोहतात था। मैंने अंदरूनी लाइट ऑन करके डैशबोर्ड से अपना मशीन पिस्टल निकाला और उसका चैम्बर चेक करके अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि बॉस को अब तक दिलावर की नाकामी का इल्म हो चुका होगा। उससे कुछ बैद नहीं कि उसने कुछ आदमी मेरे घर भी भेज दिए हों और वो मेरी घात में बैठे हों। इस सूरत में फिलहाल मेरा घर जाना मुनासिब नहीं था। मैं उस वक्त हसन स्क्वायर तक पहुंच चुका था। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि आज की रात कहीं और गुजार लूं। मैंने अपनी गाड़ी का रुख नासिर के घर की तरफ कर दिया। नासिर मेरा बहुत करीबी दोस्त था। उसके घर वाले अंदरूने सिंध में रहते थे। वो बिजनेस के सिलसिले में यहाँ मुकीम था और एक नौकर के साथ गुलशन इकबाल में रहता था। मैंने घड़ी देखी, उस वक्त 1:30 बज रहा था। नासिर इतनी रात कर मुझे देखकर परेशान हो गया, मगर मैंने ये कहकर उसे मुतमईन कर दिया कि मेरे इलाके का ट्रांसफार्मर उड़ गया है और मुझे इंतहाई जरूरी पेपर वर्क करना है, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। वो बेचारा मेरे इस झूठ से मुतमईन हो गया। मैंने गाड़ी में से अपना ब्रीफकेस भी निकाल लिया था ताकि वो वाकई ये समझे कि मुझे पेपर वर्क करना है। उसने तो ये भी ना पूछा कि तुम्हारा जनरेटर कहाँ चला गया। वो 3 बेडरूम्स के बंगले में रहता था, इसलिए जगह की कोई परेशानी ना थी। उसने मेरे लिए दूसरा बेडरूम खोल दिया और बोला कि अगर खाने या कॉफी की जरूरत हो तो नूरू को उठा दूं। नूरू उसके मुलाजिम का नाम था। वो बेचारा पहले नींद में गिरता पड़ता उठा था और गेट बंद करके दोबारा अपने क्वार्टर में चला गया था। नहीं यार, उस बेचारे को तकलीफ मत दो। खाना तो मैं खा चुका हूँ, कॉफी की तलब होगी तो खुद ही बना लूंगा। मैंने हंसकर कहा। मैं पहले भी कई दफा उसके साथ कयाम कर चुका था। उसने शाने उचकार अपने बेडरूम में चला गया। फिर उसे कुछ ख्याल आया और दोबारा दरवाजा खोल के वो बोला, वार्डरोब में नाइट सूट भी मौजूद है, तुम चेंज कर लेना। मैंने दरवाजा लॉक किया, कपड़े बदले और मशीन पिस्टल तकिए के नीचे रखकर लेट गया। अचानक मेरी नजर बेड की साइड टेबल पर रखे टेलीफोन सेट पर पड़ी तो मुझे याद आ गया कि टेलीफोन का एक्सटेंशन उसके बेडरूम में भी मौजूद है। मैंने सोचा कि बॉस को फोन करके ये मालूम करूं कि उसने दिलावर को मेरे पीछे क्यों लगाया है। मैं जानता था कि नासिर लेटते ही दोबारा गहरी नींद सो गया होगा। अब वो फोन की घंटी से भी नहीं उठेगा। वो इतनी ही गहरी नींद सोया करता था। अगर शोर ना होता तो वो कॉल बेल की आवाज से भी ना उठता। मैंने टेलीफोन सेट अपनी तरफ खिसकाया और बॉस का नंबर डायल कर दिया। दूसरी घंटी पर फोन उठा लिया गया और बॉस की गुर्राई हुई आवाज सुनाई दी। हेलो, ईगल स्पीकिंग। तुम कहाँ हो और तुमने अब तक मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दी? बॉस का लहजा फाड़ खाने वाला था। रिपोर्ट मैं ग्लोरिया को दे चुका हूँ बॉस। काम हो गया? नो नो। बॉस फिर गुर्राया। तुम अभी और इसी वक्त मुझसे मिलो। जस्ट अ मिनट बॉस। मैंने जल्दी से कहा कि कहीं वो फोन ना बंद कर दे। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। दिलावर को मेरे पीछे क्यों लगाया गया है? दूसरी तरफ थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर बॉस हुर्रा कर बोला, तो क्या वो हरामजादा तुम तक पहुंच चुका है? हाँ, वो मुझ तक पहुंच चुका है। मेरा लहजा सर्द हो गया। और तुम अभी तक जिंदा हो? जाहिर है, वरना मेरा भूत तो आपको कॉल करने से रहा। ईगल, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? ये तो रद्द-ए-अमल है बॉस। ये तो मुझे मालूम करने का हक है कि मुझे मौत की सजा क्यों दी गई है। तुम क्या समझते थे हम इतने बेखबर हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं होगा? तुम असाइनमेंट पूरा किए बगैर क्यों आ गए? ये ऐसी बात है कि मुझसे जिंदगी छीन ली जाए? मैंने जहरीले लहजे में पूछा। असल बात यह कि तुमने अपने शिकार को जानबूझ के ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि उसे हमारी तरफ से होशियार भी कर दिया। तुम जानते हो कि सिंडिकेट में डबल क्रॉस करने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। दिलावर को रास्ते से हटाकर ये मत समझो कि तुम मौत की सजा से बच गए हो। सिंडिकेट तो तुम्हें जमीन की तह से भी खोद निकालेगी। मैंने इस बात से कब इनकार किया है बॉस? मुझे सिंडिकेट की कुव्वत का अंदाजा है। सिंडिकेट जब और जहां चाहे मुझे तलब करे, मैं हाजिर हूँ। मैंने मक्कारी से कहा। अगर मैं ये बात ना कहता तो बॉस 10 मिनट के अंदर अंदर नासिर का नंबर ट्रेस कर लेता और मेरी वजह से वो बेचारा बेमौत मारा जाता। इसीलिए फौरी तौर पर मैंने ये पैंतरा बदला था। आखिर तुम्हें अकल आ ही गई, बॉस ने फातिहाना अंदाज में कहा। अभी और इसी वक्त मेरे पास पहुंचो। मुझे पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगेगा बॉस, क्योंकि मैं कराची के दूसरे सिरे से बोल रहा हूँ। मैंने फिर उसे मिसगाइड किया। ओके हरी अप, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। भाड़ में जाओ तुम, मैंने दिल ही दिल में कहा और रिसीवर रख दिया। मुझे यकीन था कि बॉस अब आधे घंटे तक मेरा इंतजार करेगा, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेगा। मैं देर तक करवटें बदलता रहा। फिर ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। कमरे में धूप फैली हुई थी। मैंने वॉल क्लॉक पर नजर डाली। दिन के 11 बज रहे थे। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने नूरू खड़ा था। मुझे देखते उसने सलाम किया और बोला, माफ करना साईं, आपको तकलीफ दी, मगर मैंने सोचा आपको कोई जरूरी काम ना हो इसीलिए उठा दिया। नहीं यार, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। मुझे वाकई कुछ जरूरी काम है। साईं, नाश्ता आप साईं के साथ करोगे या यहीं ले आऊं? क्या नासिर ऑफिस नहीं गया? मैंने चौंक कर पूछा। नहीं साईं, आज उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। अच्छा तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर मैं बाथरूम में घुस गया।
میں تیار ہو کر ناصر کے کمرے میں پہنچا تو وہ اخبار پڑھنے میں مصروف تھا. وہ اس وقت تک سلیپنگ سوٹ میں تھا اور اس کے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی. کیسی طبیعت ہے ناصر؟ میں نے اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا. میری طبیعت تو ٹھیک ہے, تم اپنی سناؤ, ہو گیا تمہارا کام؟ ہاں یار ہو گیا, میں نے ہنس کر کہا. یار کامران, تمہیں جھوٹ بولنا بھی اچھی طرح نہیں آتا. ناصر سنجیدگی سے بولا. کیا کل تم محض اس لیے آئے تھے کہ تمہاری طرف لائٹ نہیں تھی اور جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا؟ اس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا. یار میرا جنریٹر واقعی خراب ہو گیا ہے. یار تم مسلسل جھوٹ بول رہے ہو. ناصر ایک دم پھٹ پڑا. مجھے دوست بھی کہتے ہو اور مجھ سے جھوٹ بھی بولتے ہو, یا پھر مجھے اس قابل نہیں سمجھتے کہ میں تمہاری پریشانی شیئر کر سکوں؟ یہ بات نہیں ہے یار. تو پھر کیا بات ہے, بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ ناصر نے تیز لہجے میں پوچھا. کوئی خاص بات نہیں ہے. تم پھر جھوٹ بول رہے ہو. رات تم نے فون کسے کیا تھا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر بولا کچھ نہیں. حیران مت ہو, رات تمہارے آنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی تھی. اس وقت میں نیم غنودگی کے عالم میں تھا جب ٹیلی فون کی بیل بجنے لگی. نیند کی جھونک میں مجھے اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ گھنٹی نمبر ڈائل کرنے سے بج رہی ہے. میں نے ریسیور اٹھا لیا. پھر میں نے تمہاری رات والی گفتگو سن لی. میں سناٹے میں رہ گیا. میں نے آہستہ سے کہا. میں یہ بات تم سے صرف اس لیے چھپا رہا تھا کہ تمہیں اس معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا. تم مجھے بہت شریف آدمی سمجھتے ہو نا, شریف اور محنتی بزنس مین. میں شریف آدمی نہیں ہوں ناصر, اور جن لوگوں سے میرا واسطہ ہے وہ بہت خطرناک اور شفاق ہے. اسی لیے میں چاہتا تھا کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہ ہونے پائے. کیسی باتیں کرتے ہو کامران؟ مجھے اپنا دوست بھی کہتے ہو اور مجھ سے غیرت بھی برت رہے ہو. تمہاری جان خطرے میں اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اس معاملے سے الگ رہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناصر پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. وہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں. مجھے ان سے خوفزدہ مت کرو. تم جانتے ہو میں بلوچ ہوں. دشمنی میرے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. بس اب تم میرے پاس رہو گے. میں آج ہی گوٹ سے کچھ آدمیوں کو تمہاری حفاظت کے لیے بلوا لوں گا. میں دیکھتا ہوں وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں. ناصر کا لہجہ فیصلہ کن تھا. دیکھو ناصر تم. نہیں کچھ نہیں, اب میں کچھ نہیں سنوں گا. جیسے تمہاری مرضی. میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا اور اٹھ گیا. میں ایک دو ضروری کام نمٹا کر آتا ہوں. پہلے میں اپنے بنگلے سے اپنی چیک بکس اور دوسری ضروری چیزیں لوں گا. پھر کچھ لوگوں سے ملاقات کروں گا. تمہارا بنگلے پر جانا مناسب نہیں ہے. وہ لوگ تمہاری طاقت میں ہوں گے. چیک بکس بینک سے دوسرے بھی ایشو کرائی جا سکتی ہیں. فی الحال اس طرف مت جاؤ. اس کی بات معقول تھی. میں نے اپنے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا. اچانک میری نظر اخبار پر پڑی. پہلے صفحے پر 3 کالم کی خبر دیکھ کر میں بری طرح چونک اٹھا. ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قتل کی ہولناک واردات. قاتل نے مقتول کا سر تن سے جدا کر دیا. میں نے اخبار اٹھایا اور جلدی جلدی پوری خبر پڑھ لی. خبر میں ہوٹل کا نام نہیں تھا مگر مقتول کی شناخت ہو گئی تھی. وہ دلاور تھا. میں سمجھ گیا کہ یہ گلوریا کا کام ہے. دلاور نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہوگی. گلوریا نے اس کا حربہ اسی پر آزمایا ہوگا اور اسے ہلاک کر دیا ہوگا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گلوریا سی نازک اندام اور خوبصورت لڑکی اتنی شفاق ہے. میں اب تک اسے سنڈیکیٹ کی عام سی کارکن سمجھتا رہا تھا. میں نے خبر دوبارہ تفصیل سے پڑھی. دلاور کی سربریدہ لاش ہوٹل کی لفٹ سے برآمد ہوئی تھی. پولیس تندہی سے قاتل کی تلاش میں تھی. مجھے یقین نہیں تھا کہ گلوریا ابھی تک اسی ہوٹل میں مقیم ہوگی. مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر ناصر بولا. کیا ہوا کامران, کوئی خاص خبر ہے کیا؟ میں نے مختصراً اسے گلوریا کے بارے میں بتایا. پھر اس سے کہا. میں ہوٹل فون کر کے دیکھتا ہوں. ممکن ہے گلوریا ابھی تک وہیں پر ہو مگر اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے ڈائریکٹری سے ہوٹل کا نمبر نوٹ کیا اور ناصر ہی کے بیڈ روم سے نمبر ڈائل کر دیا. سلسلہ ملنے پر میں نے کہا. مجھے مس گلوریا سے بات کرنا ہے. روم نمبر 419. دوسری طرف سے ہولڈ کرنے کو کہا گیا. پھر چند لمحوں بعد گلوریا کی آواز سنائی دی. یس گلوریا اسپیکنگ. گلوریا میں کامران بول رہا ہوں. میں نے آہستہ سے کہا. تم کہاں غائب ہو؟ میں رات سے کئی بار تمہارے گھر رنگ کر چکی ہوں مگر تمہارے ملازم نے ہر بار یہی جواب دے کہ کامران صاحب موجود نہیں ہیں. تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابھی تک تو ٹھیک ہی ہوں. تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. تم ایسا کرو جی پی او پہنچو. میں 20 منٹ میں وہیں پہنچ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں تمہارا انتظار کروں گی. میں نے ریسیور رکھا تو ناصر نے کہا. تم اکیلے مت جاؤ کامران, میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. تم کچھ دن اپنی گاڑی بھی استعمال مت کرو. میں نہیں چاہتا تھا کہ ناصر میرے ساتھ جائے مگر وہ ساتھ چلنے پر بضد تھا. میں نے سوچا کہ گلوریا کو یہیں لے آؤں مگر ناصر نے اس کی مخالفت کی. اس نے کہا ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ گلوریا کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں. ممکن اس پر قاتلانہ حملہ کسی اور نے کرایا ہو. ایسی صورت میں اس کی ہمدردیاں ابھی تک سنڈیکیٹ کے ساتھ ہوں گی اور وہ بہت آسانی سے تمہیں پکڑوا دے گی. میری عقل خبت ہو کر رہ گئی تھی. گلوریا پر اعتماد کرنے کو دل بھی چاہ رہا تھا اور اس کی طرف سے شکوک و شبہات میں بھی دل مبتلا تھا. اگر اس کی ہمدردیاں سنڈیکیٹ کے ساتھ ہوئیں تو اس وقت بھی وہ تنہا نہیں ہوگی. میں نے خدشہ ظاہر کیا. تم مجھے اس کا حلیہ بتاؤ. تم گاڑی میں بیٹھے رہنا, میں جا کر اسے بلا لاؤں گا. اگر تم خطرہ محسوس کرو تو فوراً وہاں سے نکل جانا. میں ٹیکسی سے گھر آ جاؤں گا.
ناصر کی تجویز بھی معقول تھی. پھر ہم 5 منٹ کے اندر اندر گھر سے نکل گئے. ناصر نے اپنی ہونڈا سیوک نکالی تھی. میں نے اسے گلوریا کا حلیہ بتا دیا تھا. وہ سنہرے بالوں والی سروقت حسینہ تھی. اسے پہچاننا کوئی مشکل نہیں تھا. یوں بھی جی پی او میں غیر ملکی خال خالی نظر آتے ہیں. ڈرائیونگ سیٹ پر ناصر ہی تھا اور اتنے طوفانی انداز میں گاڑی چلا رہا تھا کہ ہم 15 منٹ سے بھی کم عرصے میں جی پی او پہنچ گئے. جی پی او کے سامنے پارکنگ نہیں تھی, اسی لیے میں اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا اور گاڑی ایسے زاویے سے کھڑی کی کہ جی پی او کا مین گیٹ نظروں کے سامنے رہے اور کسی خطرے کی صورت میں فوری طور پر وہاں سے نکلا بھی جا سکے. ناصر اتر کے عمارت میں داخل ہو گیا. میں نے محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا. وہاں کوئی صورت مشتبہ دکھائی نہیں دے رہی تھی. یوں بھی وہاں گاڑیاں زیادہ اور راہگیر برائے نام تھے. میں ہر آنے جانے والی گاڑی پر بھی نظر رکھے ہوا تھا. بمشکل 10 ہی منٹ گزرے تھے کہ مجھے گلوریا دکھائی دی. اس نے پنک اسکن ٹائٹ جینز اور اسی کا ہم رنگ بلاؤز پہن رکھا تھا. وہ بہت نکھری دکھائی دے رہی تھی. اسے دیکھ کر کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی خطرناک اور شفاق لڑکی ہے اور کسی انسان کو اس وحشیانہ طریقے سے قتل کر سکتی ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دے. گلوریا کے پیچھے ناصر بھی تھا اور وہ دونوں تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے. اچانک گھڑیال نے 6 بجنے کا اعلان کیا تو میں چونک اٹھا. احسان بہت غور سے میری باتیں سن رہا تھا. بولتے ہوئے مجھے کئی گھنٹے گزر گئے تھے. میں نے جماہی لے کر کہا, آپ بھی میری خرافات سن کر بیزار ہو گئے ہوں گے. نہیں کامران صاحب. احسان نے پہلی دفعہ مجھے میرے اصلی نام سے مخاطب کیا. آپ کی داستان تو بہت دلچسپ ہے. میرا تو اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا, مگر آپ پر بھی میں زیادتی نہیں کر سکتا. آپ مجھے بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں, اسی لیے کچھ دیر آپ آرام کر لیں. بقیہ واقعہ دوسری نشست میں سنوں گا. پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا, آپ بے فکر ہو کر سو جائیں, یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. میرے اعصاب یوں بھی کئی راتوں سے کشیدہ تھے. نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور آرام کی شدید طلب ہو رہی تھی. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور لمبی تان کر سو گیا. میرے چاروں طرف سر ہی سر تھے. ان میں چوٹیوں والے پنڈت بھی تھے اور انتہا پسند ہندو تنظیموں کے گنڈے بھی. بھارتی پولیس بھی دکھائی دے رہی تھی. میں نے متوحش انداز میں انسانوں کے اس جنگل کو دیکھا اور دل ہی دل میں عزم کر لیا کہ میں اکیلا نہیں مروں گا, بلکہ 100-150 خبیثوں کو جہنم رسید کر کے مروں گا. میں ایک مکان کی تیسری منزل پر چڑھا ہوا تھا. حملہ نے ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا, مگر انہیں علم تھا کہ میں اس مکان میں چھپا ہوا ہوں. وہ سب جیکارے لگا رہے تھے اور چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے, اس ملچ کو باہر نکالو ورنہ ہم مکان کو آگ لگا دیں گے. مجمع بے قابو ہوا جا رہا تھا. میرے پاس اسٹین گن تھی, بے شمار راؤنڈز تھے, مگر اس بپھرے ہوئے ہجوم میں لاکھوں آدمی تھے. میں کتنوں کو مار سکتا تھا, مگر یہ فیصلہ میں نے کر لیا تھا کہ جب تک میرے ہاتھوں میں سکت اور جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے, میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا اور اپنے مشین پسٹل کی آخری گولی اپنے لیے بچا کر رکھوں گا. جیتے جی ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا. میں نے اسٹین گن سیدھی کی ہی تھی کہ میرے اندر سے آواز ابھری, کیا حماقت کر رہا ہے کامران, تو نے بہت مارے تو 100 آدمی مار لے گا, مگر اس کے نتیجے میں ہندو مسلم فساد ہو جائے گا. پھر نہ صرف الہ آباد بلکہ بھارت کے دوسرے شہروں میں بھی مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے گی, خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. تو اگر یہ قتل عام نہیں کرنا چاہتا تو خود کو ان لوگوں کے حوالے کر دے. مگر یہ لوگ میری تکہ بوٹی کر دیں گے. میں نے وحشت زدہ لہجے میں کہا, مگر صرف تیری جان جانے سے ہزاروں مسلمان مرنے سے بچ جائیں گے. یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے. آواز پھر ابھری, ہاں واقعی یہ سودا مہنگا نہیں ہے. میں نے چیخ کر کہا اور چھت پر نمایاں جگہ کھڑا ہو کر مجمع سے مخاطب ہوا, تم لوگ آگ مت لگاؤ, میں آ رہا ہوں. اب تم نے عقل مندی کی بات کی ہے. مجمع میں سے کوئی چیخ کر بولا. میں نے گھوم کے بولنے والے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا. وہ آدمی بھارت کی ایک انتہا پسند جماعت شیو سینا کا لیڈر بال ٹھاکرے تھا. جی میں کہ میں اسٹین گن کے ایک برسٹ میں اسے ٹھنڈا کر دوں, مگر میں نے بمشکل تمام خود پر قابو پایا, کیونکہ بال ٹھاکرے کی موت بے شمار مسلمانوں کے قتل عام کا بہانہ بن جاتی. میں نے اسٹین گن ایک طرف پھینکی اور سیڑھیوں کی طرف لپکا. میں چندی سیڑھیاں اترا تھا کہ مجھے احسان دکھائی دیا. وہ اوپر ہی آ رہا تھا. وہ مجھے دیکھتے ہی بولا, کامران صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں, خود کو ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہاں, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دوسروں کا خون بہے. آپ ہیں کس خیال میں؟ احسان نے تلخ لہجے میں کہا, جب یہ لوگ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے کا ارادہ کر لیں تو اس کا کوئی بھی بہانہ بنا لیتے ہیں. آپ نہیں ہوں گے تو ان کے پاس کوئی اور بہانہ ہوگا. پھر ایسی موت مرنے کا کیا فائدہ, مرنا ہی ہے تو کچھ کر کے مرے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بعد وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ وہ ہم سب کو چن چن کر مار دیں گے. اس مکان میں جتنے مسلمان ہیں سب مارے جائیں گے. ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو پناہ دی ہے. اس پاکستانی جاسوس کو قانون کے حوالے کر دو. میگا فون پر کسی نے انگریزی میں کہا, پاکستانی جاسوس؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا, میں تو وہ تیرا بخت ہوں جو پاکستان میں را کا ایجنٹ سمجھا جاتا ہوں اور یہاں مجھے پاکستانی جاسوس قرار دیا جا رہا ہے. دونوں حکومتیں میرے سر کی طلبگار ہیں اور ان دونوں حکومتوں پر کیا منحصر, دنیا کا کوئی بھی ملک مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جے بجرنگ بلی, ہر ہر مہادیو. باہر سے وحشیانہ جیکارے گونج رہے تھے. دیکھو, اگر 5 منٹ کے اندر اندر اس ملچ کو ہمارے حوالے نہ کیا تو اس مکان کو ڈھا دیا جائے گا.
کوئی چیختی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے سوچا جب انہوں نے مسلمانوں کے قتل کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر میں بھی کیوں رعایت کروں۔ یہ سوچ کر میں دوڑتا ہوا اوپر چلا گیا۔ اوپر احسان کے 2 ساتھی اور موجود تھے۔ ان دونوں کے پاس 7mm کی دور مار رائفلیں تھیں۔ میں نے ایک رائفل ان سے لے لی اور بال ٹھاکرے کو تلاش کرنے لگا۔ جلدی وہ مجھے نظر آ گیا۔ اس کا نشانہ لینے کے لیے مجھے کھلی جگہ میں جانا پڑا۔ میں نے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ زوردار دھماکہ ہوا اور ٹھاکرے الٹ کر پیچھے گرا۔ میں نے اچھل کر نعرہ مارا، وہ مارا۔ اسی وقت میں نے ایک پولیس والے کو رائفل سیدھی کرتے دیکھا۔ میں نے بچنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ سنسناتی ہوئی گولی میرے جسم میں پیوست ہو گئی۔ روکنے کے باوجود میرے حلق سے اذیت بھری چیخ نکل گئی اور میں اوندھے منہ گر پڑا۔ کامران صاحب، احسان جھپٹ کر میری طرف لپکا اور اس نے مجھے شانوں سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ اٹھیے کامران صاحب۔ میں نے بمشکل تمام آنکھیں کھول کر احسان کو دیکھا، پھر ارد گرد نظر دوڑائی اور جھپٹ کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ آپ بیڈ سے کیسے گر گئے؟ لگتا ہے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے آپ نے۔ ہاں، بہت ہی بھیانک خواب تھا۔ میں نے بیڈ کی پشت پر سے تولیہ اٹھا کر چہرے پہ بہنے والا پسینہ پوچھا۔ شدید سردی کے باوجود میرا جسم پسینے میں تر تھا اور حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ زحمت نہ ہو تو مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیجیے۔ احسان نے جگ میں سے پانی نکال کر گلاس میری طرف بڑھایا۔ آپ تو یوں سو رہے تھے جیسے گھوڑوں کا پورا فارم بیچ دیا ہو۔ معلوم ہے اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے ایک سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا اور استفسار طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ اس وقت 8 بج رہے ہیں، صبح کے نہیں بلکہ رات کے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، گویا میں پورے 14 گھنٹے تک سوتا رہا تھا۔ اب آپ نہا دھو کر فریش ہو جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ، لنچ اور ڈنر کے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ باتھ روم میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، یہاں تک کہ ایک استری شدہ کرتا پاجامہ بھی موجود تھا۔ وہاں گیزر نہیں تھا مگر پانی کی ایک ایسی ٹنکی موجود تھی جس کے درمیان میں کھوکھلا پائپ ہوتا ہے۔ اسی پائپ میں کوئلے دہکا کر پانی گرم کیا جاتا ہے۔ اب سے 20 سال پہلے تک یہ طریقہ یہاں بھی رائج تھا۔ ممکن ہے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں اب بھی اس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہو۔ نیم گرم پانی سے نہا کر ایک دم میں حشاش بشاش ہو گیا اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ یوں بھی مجھے 10-12 دن بعد نہانے کا موقع ملا تھا۔ میں باہر نکلا تو احسان چھوٹی ٹیبل پر کھانا سجائے میرا منتظر تھا۔ میں نے کئی دن بعد خوب ڈٹ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد احسان کافی لے آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا یہاں اس وقت آپ کے سوا کوئی نہیں؟ جی ہاں، اس وقت سب لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، بس اب آنے ہی والے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری وجہ سے آپ کو بہت زحمت ہو رہی ہے۔ دیکھیے جناب، اب یہ آپ جناب بالکل نہیں چلے گی، اس میں سے غیریت کی بو آتی ہے۔ بالکل نہیں چلے گا، میں نے ہنس کر کہا، مگر شرط یہ کہ تم بھی یہ تکلف چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو، میرا مطلب ہے تم کہتے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت وال کلاک نے 9 بجائے تو وہ چونک کر بولا، 9 بج گئے؟ اب تک تو خان صاحب کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کون خان صاحب؟ تم خان صاحب کو نہیں جانتے؟ وہ حیران رہ گیا۔ خان صاحب کا نام پاکستانیوں کے لیے نیا تو نہیں ہے، وہ بمبئی میں رہتے ہیں مگر کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس لمحے کہاں ہوں گے۔ حالانکہ یہ بنگلہ انہی کی ملکیت ہے مگر یہاں بازار میں سونے کی قیمتیں انہی کی اجازت کے بعد طے کی جاتی ہیں۔ وہ شخص پرانے داستانوں کی ہیرو کی طرح ہے جو امیروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتا اور غریبوں پر دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تھا۔ ان سب برائیوں کے باوجود خان صاحب مسلمانوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں میں ہر دل عزیز تھے۔ پہلی مرتبہ آ رہے ہیں؟ تم بمبئی کے حاجی؟ ہاں، میں انہی خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ احسان نے میری بات کاٹ دی۔ مسلمان ہونے کے باوجود سارے بمبئی بلکہ پورے بھارت پر ان کی دھاک ہے۔ بمبئی اور پونا کی آدھی سے زیادہ فیکٹریاں اور کارخانے ان کی ملکیت ہیں۔ بھارت کے ہر شہر میں ان کی جائیداد اور بھارتی مسلمانوں کو ان کی وجہ سے بہت تقویت ہے۔ وہ نیچی ذات کے ہندوؤں کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں اور یہ جو تنظیم ہے نا جو مسلمانوں اور شودروں کی رکشا کے لیے بنائی گئی ہے اس کی سرپرستی بھی خان صاحب ہی کرتے ہیں۔ میں نے خان صاحب کا نام سن رکھا تھا۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ بین الاقوامی اسمگلر ہیں اور روزانہ کروڑوں روپے کا مال ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ باہر اچانک گاڑیاں رکنے کی آوازیں آئیں تو میں چونک اٹھا اور تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر بے اختیار میں نے پسٹل نکال لیا۔ احسان میری اس حرکت پر ہنسنے لگا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شاید خان صاحب آ گئے ہیں۔ میں نے پسٹل دوبارہ تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ احسان لپک کر پہلے ہی باہر نکل چکا تھا۔ پہلے میں نے کمرے سے باہر نکلنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر کمرے میں رک گیا۔ میں نے سوچا کہ احسان اگر خان صاحب سے میری ملاقات کرانا چاہے گا تو خود ہی بلوا لے گا۔ احسان کی واپسی 20 منٹ بعد ہوئی۔ میں اس دوران میں سگریٹ پھونکتا رہا۔ احسان نے کمرے میں آتے ہی کہا، چلو تمہیں خان صاحب بلا رہے ہیں۔ مجھے جانتے ہیں وہ؟ ظاہر ہے وہ تمہیں جانتے ہیں تو تم یہاں نظر آ رہے ہو نا۔ پرسوں خان صاحب سے میرا رابطہ ہوا تھا تو میں نے تمہارا تذکرہ کیا تھا۔ تمہارا نام سنتے ہی وہ بولے کہ وہ بہت کام کا آدمی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان دونوں اس کے سر کے طلبگار ہیں۔ تم فوراً اسے وہاں سے نکال کر محفوظ جگہ پر پہنچا دو۔ ان کا آج یہاں پہنچنا غیر متوقع ہے۔
انہوں نے گاڑی سے اترتی پہلا سوال یہ کیا کہ وہ پاکستانی نوجوان تو ٹھیک ہے نا؟ چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں نے واسکٹ پہنی اور اس کے ساتھ چل دیا۔ کوریڈور میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خونخوار قسم کے مسلح افراد کھڑے تھے۔ آخری سرے پر واقعی کمرے کے سامنے بھی 2 مسلح گارڈ کھڑے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہونے لگا تو ان میں سے ایک والہانہ انداز میں میری طرف بڑھا اور مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ اس سے گلے ملتے مجھے احساس ہوا کہ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لے لی ہے۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، کیسے ہیں آپ؟ اصل میں بھی کافی عرصہ پاکستان میں رہ چکا ہوں۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، ویسے آپ اپنے کام میں بہت ماہر ہیں۔ احسان مجھے لے کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں فرشی نشست تھی اور قالین پر سفید چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ گاؤں تکی کا سہارا لیے ایک دھان پان سا مگر کافی لمبا شخص بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسا جلال تھا کہ نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ وہ شلوار قمیص اور واسکٹ میں ملبوس تھا۔ سر پہ قراقلی ٹوپی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرے پاس صوبہ سرحد کا کوئی قبائلی سردار بیٹھا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی وہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے جو اس کے سامنے نیم دائرے میں معتب بیٹھے تھے۔ خان صاحب، یہ کامران ہے۔ احسان نے بڑے ادب سے نظریں جھکا کر کہا، السلام علیکم۔ میں نے خان صاحب کو سلام کیا۔ انہوں نے باہیں پھیلا دی اور والہانہ انداز میں میری طرف بڑھتے ہوئے بولے، وعلیکم السلام۔ میں ان کے سینے سے لگ گیا۔ انہوں نے مجھے باہوں میں جکڑ لیا اور شفقت آمیز لہجے میں بولے، تو نر بچہ ہے، نر۔ خان ایسے لوگوں کی قدر کرتا ہے۔ اب تو خان کی پناہ میں ہے۔ ان کے بعد میں نے وہاں موجود ہر شخص سے باری باری ہاتھ ملایا اور خان صاحب کے سامنے بیٹھنے کی کوشش کی۔ ادھر بیٹھو بچہ، ادھر۔ خان صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ان کی شفقت اور اپنائیت دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرصے کے بعد کسی نے مجھے اتنے پیار سے مخاطب کیا تھا۔ اوئے تو رو رہا ہے؟ خان صاحب نے حیرت سے کہا، اوئے تیرے نام کی دہشت سے تو بھارتی پولیس کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ انتہا پسند ہندو لیڈروں کا سکھ چین حرام کر دیا تو نے، اور تو خود رو رہا ہے۔ یہ تشکر کے آنسو ہیں خان صاحب۔ دیار غیر میں کسی غریب الوطن کو گھنی چھاؤں میسر آ جائے تو وہ تشکر ہی کر سکتا ہے۔ دل خوش کر دیا بچہ، تو اچھی خاصی فارسی بولتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور صرف مسکرا کر رہ گیا۔ اقبال کے بعد خان صاحب وہ دوسرے آدمی تھے جنہوں نے میری اردو کو فارسی کہا تھا۔ شاید میں کئی جگہ اس فارسی آمیز اردو کی وجہ سے شناخت کر لیا گیا تھا۔ وہاں کے مسلمان نوجوان بھی اس قسم کی زبان نہیں بول سکتے تھے۔ ظاہر ہے یہ زبان وہاں رائج نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آئندہ گفتگو میں عربی اور فارسی کا کوئی لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ خان صاحب دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ میں ان باتوں کا مختصر جواب دیتا رہا۔ اس دوران وہ مسلسل قہوہ پیتے رہے۔ ان کی وجہ سے مجھے بھی قہوے کی 3-4 پیالیاں پینی پڑی۔ جب گفتگو میں تھوڑا سا وقفہ آیا تو احسان نے معتب انداز میں پوچھا، خان صاحب آپ آج رات یہیں ٹھہریں گے نا؟ نہیں، خان صاحب نے جواب دیا، پھر کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 12:30 بج گئے ہیں، انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر کمرے میں موجود ایک آدمی سے مخاطب ہوئے، گل خان گاڑی نکالو، اب میں چلوں گا۔ وہ جیسے اچانک آئے تھے اسی طرح اچانک واپس بھی چلے گئے۔ ان کی گاڑی کے ساتھ 2 گاڑیاں مزید تھیں۔ ان دونوں گاڑیوں میں ان کے گارڈ سوار تھے۔ ان میں سے ایک سوزوکی کیری آگے تھی، دوسری ان کی گاڑی کے پیچھے۔ انہیں رخصت کر کے میں اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ احسان بھی میرے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ کیسے لگے ہمارے خان صاحب؟ بہت زبردست، ایک دم گریسفل۔ پاکستان میں ان کے متعلق بہت کچھ سنتا رہا ہوں میں۔ میری خواہش تھی کہ ان سے میری ملاقات بھی ہو جائے۔ آج یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ میں تمہارے لیے کافی بنواؤں؟ اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہاں یار، اس وقت کافی کی طلب ہو رہی ہے۔ قہوہ تو میں خان صاحب کی وجہ سے پیتا رہا تھا، حالانکہ مجھے قہوہ اچھا نہیں لگتا۔ احسان کافی لینے چلا گیا۔ وہ واپس آئے تو میں نے اس سے پوچھا، آج کا اخبار مل جائے گا؟ ہاں، کئی اخبار موجود ہیں، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا، پھر جاتے جاتے رک گیا۔ مگر وہ سب تو ہندی کے اخبار ہیں، میں کل سے تمہارے لیے انگلش کا اخبار بھی منگوا لوں گا۔ ویسے آج تم خوب سوئے ہو، میرا خیال ہے فی الحال تمہیں نیند نہیں آ رہی ہوگی۔ دراصل میں بھی آج دن میں خوب سو لیا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم میری بکواس سننا چاہ رہے ہو، مگر پہلے مجھے کافی تو پی لینے دو۔ میں مسکرا کر بولا۔ کافی پینے کے بعد میں نے کمبل جسم کے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا کیونکہ سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ احسان بھی رضائی اوڑھے آرام دہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ ہاں، تو میں نے بات کہاں ختم کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ تم اور ناصر گلوریا کو لینے GPO گئے تھے، احسان نے جواب دیا۔